तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त एक अहम तरीन मौजू पर कुछ अहम तरीन मेहमानान से मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। आजकल उम्रा के लिए पूरी दुनिया से जिस बड़ी तादाद में लोग हरमैन शरीफैन का सफ़र कर रहे हैं, रख्ते सफ़र बांध रहे हैं, ये अपनी जगह बहुत ही बड़ी बात है और खुशकिस्मती की भी बात है। ज़ाहिर सी बात है कि हर मुसलमान चाहता है कि अल्लाह के घर का दीदार हो और मदीने में उसकी हाज़िरी हो। ऐसी सूरत हाल में जब लगातार तादाद बढ़ती जा रही है और टूर्स एंड ट्रैवल्स की भी जो है भरमार है, तो ऐसी सूरत हाल में सही तौर पर इस वक्त जो नए नए उम्रा के आज़मीन उम्रा होते हैं उनकी जो है सही तौर पर रहनुमाई नहीं होती और बाज़ जगहों पर हमें बहुत ज़्यादा शिकायतें मिलती हैं और आपने सीधी बात में सुना भी है कि किस किस तरह से अलग अलग अंदाज में लोगों को जो है करीब करके फिर उनको जो है धोखाधड़ी का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले सवाल ये है कि आप किस टूर्स एंड ट्रैवल्स का सेलेक्ट करें, कौन भरोसामंद है, और दूसरा वहाँ जाने के बाद आपसे जो वादे किए जाते हैं उसमें जो है पूरी तरह से इत्मीनान बख्श आपको जो है खिदमात फराहम करें, आपको सहूलियात फराहम करें जो आप अपनी जगह, अपने शहर, अपने मुल्क में होते हुए आपसे वादे किए जाते हैं। ये जो है एक तो जो वाकई में हम खिदमतगार हैं आज़मीन उम्रा के, उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना सही होता है। उम्रा तो जाना आना होता है, लेकिन इस मरतबा मैंने भी कोशिश की हरमैन शरीफैन का दीदार करने की, अल्लाह ने तौफीक दी, तो इस मरतबा एक अलग से तजुर्बा हुआ और वो है शहर बेंगलुरु के एक मशहूर व मारूफ़ अलकासिम टूर्स एंड ट्रैवल्स के उलमाए किराम, जिस पर जो इस वक्त पूरी तरह से उसके बानियान में से भी हैं और उसके डायरेक्टर्स में से भी हैं और आपकी खिदमत करने वाले भी उलमा हैं, आपके यहाँ से रहनुमाई करने वाले भी उलमा हैं। तो इससे जो है एक इत्मीनान ये होता है कि आप जो उम्रा और जिस नीयत से जा रहे हैं वो पूरी तरह से जो है आप उसमें जो बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि आप पर दम वाजिब हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, और मदीना जा रहे हैं वो शौक़ नहीं है, वो जज्बा नहीं है, एक आम तौर पर पिकनिक के तौर पर निकल के चले जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि काबा और काबे की ज़मीन के नीचे उसके आसपास में कितने दुआओं के कबूल होने की जगह हैं। बस चले गए और उम्रा कर लिए, तवाफ़ कर लिया और सही कर लिया, फिर सर मुंडा दिया, समझते हैं कि उम्रा हो गया। हकीकत में उसकी रूह को पहचानना, उसकी रूह को अपने दिल में उतारना, उसकी अज़मत को समझना, ये अहम तरीन चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतर अगर कोई चीज़ सिलेक्शन में अगर होता है तो उलमा अगर उसके ऊपर हैं तो हमें जो है तमाम चीज़ों को समझने में आसानी होती है। ऐसे ही अलकासिम टूर्स एंड ट्रैवल्स के इस वक्त मालिक हमारे पास हैं जो हज़रत मौलाना मोहम्मद आदिल साहब कासमी, और इसके अलावा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़करिया साहब कासमी हैं जो इमाम व ख़तीब हैं मस्जिद हज़रत टीपू शहीद, और ज़िम्मेदारान भी हैं अलकासिम टूर्स एंड ट्रैवल्स के। और हज़रत मौलाना मोहम्मद आदिल साहब तो जो इस वक्त आपको ब्लू सदरी में बैठे हुए हैं वो इसके मालिक हैं। और हमारे जो है दाएं जानिब हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद शहबाज साहब हैं, और इनके साथ अगर आप मदीने का सफ़र करते हैं तो आपको वाकई में मदीने का सफ़र कर रहे हैं वो लुत्फ़ आपको महसूस होता है, इसलिए कि क़ारी भी हैं, नात ख़ां भी हैं। और इसके अलावा हज़रत हाफिज़ व क़ारी सैयद इरफ़ान साहब इमदादी भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। ये अलकासिम टूर्स एंड ट्रैवल्स, और आपको वहाँ रहने के बाद आपको जो दिक्कतें आती हैं और आपकी जो गाइडेंस होती है, ये सारी चीज़ों को जो है बेहतर अंदाज में अलकासिम टूर्स एंड ट्रैवल्स ने इसको तक़सीम किया है, जिसको देख करके उनके साथ सफ़र करके मैंने भी बाज़ तजुर्बा महसूस किया कि लोगों को इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ कराने में लोगों की अगर जो है भलाई होती है, उनकी कुछ ताउन होता है, तो इस सीधी बात की ज़िम्मेदारी है। तो मैं आप तमाम लोगों का और उलमाए किराम का हमारी सीधी बात स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। जनाब मुफ्ती आदिल साहब, आप बताइए क्या वजह बनी आपको जो है
ٹورس اینڈ ٹریولز کی بنیاد رکھنے کی اور کتنے سال کا تجربہ ہے اور کیا سال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ میں القاسم انٹرنیشنل ٹورس اینڈ ٹریولز جو الحمدللہ 2015 سے ہمارا یہ کاروان شروع ہوا ہے. تو الحمدللہ سب سے پہلے میں 2015 میں تیسری مرتبہ عمرے کو گیا تھا. تو اس وقت میں نے وہاں کے حالات دیکھے اور جو ساتھی ہمارے ساتھ آئے تھے ان کے حالات میں نے دیکھا وہاں پر کہ عمرہ کر رہے ہیں، عمرہ کیا وہ بھی تک معلوم نہیں. تو میری عام طور پر میری ایک عادت ہے کہ رات کے کھانے کے بعد میں تمام ساتھیوں کو بلا کر پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ نے عمرہ کیسے کیے اور آپ نے عمرہ کہاں سے شروع کیا اور کیسے آپ نے طواف کہاں سے کیا، کیا طریقے سے طواف کیے، پھر طواف کے بعد آپ نے جو واجب الطواف جو نماز پڑھنا ہے وہ کہاں پڑھے، پھر اس کے بعد سعی کیسے کی. تو تقریباً ہمارے اس وقت مکے میں 6 دن گزر چکے تھے. وہ لوگ کیا ہے 5 عمرے کر چکے تھے. تو اس دن رات کے کھانے میں بس 2 دن باقی تھے. رات کے کھانے میں انہوں نے کہا کہ مولانا گئے ہمیں مسجد عائشہ گئے اور جا کر وہاں سے احرام باندھ کر آئے اور آ کر طواف کیے، پھر اس کے بعد کیا ہے 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھی، پھر اس کے بعد باہر آ کو کیا ہے حلق کر لیے. تو میں نے پوچھا کہ بھائی صحیح کرے کیا؟ تو وہ آدمی مجھ سے سوال کرا صحیح کا تو کیا؟ تو پھر مجھے وہاں سے فکر ہوئی بھائی صحیح کا تو کیا ہے، طواف ہونے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی کیا ہے عمرے میں ایک یہ ہے. تو وہاں کیا ہے اگرچہ آپ نے صفا مروہ کی صحیح نہیں کی تو آپ کا عمرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر وہاں سے مجھے فکر ہوئی کہ اس چیز میں کیا ہے علماء کو آگے آنا ہے کہ وہاں سے لوگوں کو جب لے کر آتے ہیں تو وہاں سے پوری تربیت کر کر ساتھ میں کیا ہے اگرچہ ان کی پوری نگرانی کے ساتھ اگر ہم یہ کریں گے تو ان کا عمرہ بھی کیا ہے مقبول ہوگا. اور تب سے الحمدللہ ارادہ ہوا کہ یہ ٹورس اینڈ ٹریولز شروع کریں گے بول کر. تو 2016 سے کیا ہے الحمدللہ ہمارا یہ القاسم انٹرنیشنل ٹورس اینڈ ٹریولز شروع ہوا. اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ خدمات انجام دے رہا ہے. اب تک الحمدللہ ہمارے کئی 100 افراد کیا ہے ہمارے ساتھ عمرے پر آ گئے ہیں اور جو بھی آتے ہیں بہت ہی اطمینان کے ساتھ بہت خوش ہو کر ہماری خدمات سے جاتے ہیں کہ مولانا ہمارا سفر بہت اچھا رہا کہ آپ نے کیا ہے ہر مقام پر جیسا کیا ہے جب ہم لوگ زیارتوں میں نکلتے ہیں وہاں کی تاریخ کیا ہے کتابوں سے جو تاریخ ہم نے اپنے اساتذہ سے اور جو ہم نے اپنے کیا ہے مطالعے سے جو ہم نے کیا ہے پڑھی ہے وہ تمام تر چیزیں کیا ہے ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر کیا واقعہ ہوا، یہاں پر کون سی آیت نازل ہوئی. تو اس طریقے سے کیا ہے ہم عمرہ کرا کر آتے ہیں تو جب کیا ہے لوگ بہت اطمینان اور بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا کہ ہم آپ کے ساتھ آئے، کہ پورا مسائل کے ساتھ ہم نے کیا ہے آپ کے ساتھ کیا ہے عمرہ کیا. تو الحمدللہ جب سے کیا ہے لوگ جوڑتے گئے آج الحمدللہ ہر مہینے میں ہمارے 2 گروپ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے 2 گروپ الحمدللہ چل رہے ہیں. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ علماء کو کیا ہے ہر کام میں آگے آنا ہے اور آ کر کیا ہے ان کو لوگوں کو کیا ہے دکھانا ہے اور لوگوں کو بتلانا ہے کہ عمرے کا طریقہ کیسا ہو اور پھر کیا ہے وہاں کی چیزیں اور وہاں کی سہولیات اگر ان کو دے دیں گے تو کیا ہے وہ بڑے اطمینان کے ساتھ کیا ہے وہ آرام سے کیا ہے عبادت کر کے وہ اپنا سفر کو کامیاب بنا سکتے ہیں. تو آپ لوگ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمارے القاسم کو اور کامیابیوں سے نوازیں اور اللہ کے گھر کے مہمانوں کی خوب خدمت کا اللہ تعالی ہمیں موقع نصیب فرمائے. بہت اہم ترین باتیں کہی مفتی صاحب آپ نے. جو ہے مفتی زکریا صاحب آپ سے میرا ایک خاص سوال ہے کہ ٹریولز تو بہت ہیں اور ظاہر سی بات ہے بنگلور آپ دیکھتے ہیں ہمارے علاقے میں کتنے شو، آپ کی جو ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ جی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. جی پھر ادارہ سیدھی بات کا جو ہے اس ادارے کا مشکور ممنون ہے کہ اس نے ہماری خدمت کے لیے سراہا اور ہمیں دعوت دی. آپ نے ہماری میزبانی فرمائی ہے، ہمیں شکریہ ادا کرتے ہیں. سیدھی بات کی ادارہ اور خاص طور پر آپ کا کتنی خدمت آپ انجام دے رہے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں. اور پہلی بات پہلے ہم تو موبائل میں آپ کو دیکھتے تھے، پھر تمنا تھی براہ راست بات کرنے کی. علماء کا آپس کا ایک تعلق ہوتا ہے، اس لیے حضرت ایک بات یہ ہے الحمدللہ جیسے کہ مولانا نے بتایا
ہم پہلے عمرہ کو لے جانے سے پہلے ایک تربیتی کیمپ رکھتے ہیں، اکثر رکھتے ہیں، بعض مرتبہ کسی وجوہات کی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے۔ علماء کو اس میں ہم خاص طور پر زیادہ ہم نہیں بلاتے کیونکہ وہ تو جانے ہوئے رہتے ہیں، تو عوام کو ہم اس میں زور دیتے ہیں۔ اور بعض کسی وجوہات کی وجہ بعض مرتبہ کوئی آدمی چند دن میں پاسپورٹ دیتا ہے تو اس کی تیاری میں ہم وقت لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم تربیتی کیمپ نہیں رکھتے۔ لیکن اکثر ہم تربیتی کیمپ رکھ کر جو ہے اس میں تلبیہ سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پڑھو کر کے، اور جو احرام باندھتے ہیں، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایسا بعض لوگ احرام باندھتے ہیں، عورتوں کی میکسی اور ان میں کوئی فرق نہیں، ایسا ہنسا آتا ہے کہ ایسا بنتے ہیں۔ بھئی مقدس سفر میں جا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا اس طرح کرنے میں جو روحانیت جو بننے والی ہے وہ ہمارے طریقے میں نہیں بنے گی نا، اس لیے تو احرام باندھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، تلبیہ پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں ہم، پھر پڑھاتے ہیں اسی وقت، تو کچھ علماء کے بیانات ہوتے ہیں، سمجھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ان کو وہاں سے یہ کرنے کے بعد، لیکن الحمدللہ ایک تو پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ تربیتی کیمپ رکھتے ہیں، پھر دوسری مرحلہ الحمدللہ ہر گروپ میں ہمارے حافظ یا عالم ہوتے ہیں تاکہ قدم قدم پر ان کی رہبری ہو سکے، پھر وہاں پر بھی سکھایا جاتا ہے، پھر مسائل پہلے بتائے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ عوام میں خاص طور پر یہ ہو جاتی ہے، جیسے کسی کو دیکھا ہم نے اپنا احرام جو ہے بیگ میں، لگیج بیگ میں رکھ دیے، تو اسی طرح مکے کو پہنچ گئے، اب ظاہر سی بات دم واجب ہو گیا۔ یہ سب میں سمجھتا ہوں مسائل کی ناواقفیت کی وجہ سے ہو گیا کہ بھئی تمہیں احرام حدود حرم سے جو پہلے اور جو میقات ہیں وہاں سے پہلے باندھنا چاہیے۔ اب آدمی حرم تک پہنچ گیا یہاں سے نیت سے، اب ظاہر سی بات ہے اس پر دم واجب ہو گیا۔ تو ایسے کچھ عوام میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، انجانے میں سمجھیے یا مسئلے کی ناواقفیت کی وجہ سے، تو اس لیے ہم خاص خیال یہ رکھتے ہیں کہ پہلے مسائل بتاتے ہیں، یہ چیزیں پیش آئیں گی آپ کو، تو پھر اس کی تربیت کرتے ہیں۔ اور حاجی کو ایک تو ان کا عمرہ اچھا ہو جائے اس کے اعتبار سے خدمت ہوتی ہے، مسائل کے اعتبار سے، اور دوسرا جو ہے دوسری ضرورت، آدمی کہاں بھی جائے تو اس کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، بعض مرتبہ اس کی مزاج کے خلاف کھانا ہوتا ہے تو کھایا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے اب ہم جانتے ہیں کہ عمرے میں تو چلنے کا ہی آدمی کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے کھانا صحیح سے ملتا ہے اس کو، اس کے لحاظ کا کھانا ملے گا تو آدمی عبادت بھی مضبوطی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم بنگلور کے لحاظ سے، ہم جہاں تک ہوتا ہے ہم بنگلور کے لحاظ سے کھانے کا بھی انتظام کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گاہیں بگائیں جو ہے ان کے کمرے میں جا کر کوئی ضعیف ہے، بیمار ہے تو ان کی بھی جا کے دیکھ بھالی کرتے ہیں، الحمدللہ جا کر کوئی ضرورت ہے تو اگر دوائی کی ضرورت ہے تو اس کے لیے الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ کے گھر کے مہمان کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو، وہ اطمینان کے ساتھ جو ہے اللہ کا گھر کرے، دعائیں مانگے، ہمارے لیے امت کے لیے دعائیں مانگے، یہ چیزیں الحمدللہ حضرت ہم کرتے ہیں۔ اللہ کا احسان، ماشاءاللہ، یہی اصل چیز ہے۔ اور چونکہ آپ لوگوں کو تجربے ہیں، میں قاری صاحب سے بھی بات کرنا چاہوں گا، قاری عرفان صاحب سے۔ میں نے جو ہے آپ چونکہ ہوٹلز کی بات ہو رہی تھی جی، اور کھانے کی بات ہو رہی تھی، اور آپ اکثر اسفار میں رہتے ہیں، جی جی، آپ ٹیکنیکل سپورٹر کے طور پر بھی القاسم ٹورز اینڈ ٹریولز کی ٹکٹ وغیرہ، اس میں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ کچھ دشواریاں ہوتی ہیں اور آپ کو شکایتیں آتی ہوں اور آپ اس کو شکایت دور کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہوتے ہو، کیا؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر تو ٹیکنیکلی ایسا کچھ مسئلہ پیش نہیں آتا، پھر بھی کبھی کبھار ہمیشہ تو ہم لوگ ساتھ میں ہی رہتے ہیں، اگر گروپ کے ساتھ نہ بھی جا رہے ہیں تو ایئرپورٹ تک تو میں ساتھ میں رہتا ہوں۔ اگر کسی وجہ سے اکثر کیا ہوتا ہے ویزے میں یا ٹکٹ میں کچھ ناموں کا فرق آ جاتا ہے تو وہاں پر روک لیتے ہیں، تو اس وقت میں الحمدللہ ہم لوگ فوراً ایئر لائن سے کانٹیکٹ کر کے اس کو صحیح کراتے ہیں، پھر حاجیوں کو ادھر سے روانہ فرماتے ہیں۔ اچھا، پھر رہی بات دوسری بات، جب ہم لوگ ساتھ میں رہتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے وہاں پر 15 دن حاجی ہمارے ساتھ معتبرین ساتھ میں رہتے ہیں، تو جتنے بس کے اسفار ہوتے ہیں، بس کے جتنے بھی اسفار ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ معتبرین کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک ہو سکے۔ طائف کا سفر ہوتا ہے ہمارا، طائف کے سفر میں ہم لوگوں کا ایک یہ کیا ہے بولے تو القاسم ٹراولز کی جانب سے ہم لوگ کھانا یہاں سے باندھ کر نہیں لے کر جاتے طائف کے سفر میں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ حاجیوں کو باہر کا بھی ایک مرتبہ کھانا کھلائیں، جیسا کہ سعودی کا مشہور کھانا ہے مندی، ہم لوگ حاجیوں کو وہ بھی
کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا. پھر اس کے علاوہ اونٹنی کا دودھ رہتا ہے. وہاں پر طائف کے قریب میں مجرا ہے, تو وہاں پر رکا کر حاجیوں کو اونٹنی کا دودھ بھی پلاتے ہیں. پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے حاجی ہمارے خوش ہوتے ہیں, معتبرین خوش ہو کر ہم سے دعائیں دے کر جاتے ہیں. جیسے کہ ویل چیئر کا ہو گیا, اور اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کی مزاج پرسی کے لیے ہم لوگ ہر وقت حاضر رہتے ہیں. جا کر پوچھتے ہیں کیا ضروریات ہیں, کیا ہیں, سب ہم لوگ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, ایک قاری عرفان صاحب آپ سے ایک سوال ہے. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے گروپ میں, جب گروپ میں جاتے ہیں 40 50 60 افراد کا قافلہ ہوتا ہے, اس میں اکثر فیملیز ہوتے ہیں. جی. اور سب سے بڑی چیز جو میں حرمین میں جہاں تک مجھے کمی نظر آئی وہ پردے کی ہوتی ہے. جی. علماء اکرام کو بالخصوص اس بات کا ہم نے دیکھا, دوسرے جو الٹپ ایسے ہی چل رہے ہیں, بے پردگی ہے, کوئی کسی سے گفت و شنید کر رہا ہے, فلاں فلاں, جبکہ ہم حرم میں ہیں اور کم کی بات نہیں. تو اس سلسلے میں بھی تربیت ہونا چاہیے. میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. جی جی. آپ ہی نہیں, آپ میں یہاں تو نہیں آتی پیش, لیکن آپ کے ساتھ بہت سارے آپ کے ہوٹلس میں لوگ رکے ہوتے ہیں. جی. اور ہمارا جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک ہی میس ہو رہا ہے, جی. 4-5 گروپ والے بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں, اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو ہے یہ جو ہے بے پردگی کا بہت زیادہ وہاں پہ, جان بوجھ کر کے تو نہیں, لیکن جتنا بچنا ہے وہاں تو یہ کوئی ہے نہیں ہے. جی. لیکن ایک باحثیت جب تمام چیزیں وہاں سے ثواب لوٹنے کی غرض سے گئے ہوں اور ان چیزوں کا ہم لوگ لحاظ نہ رکھیں, جی. اس وجہ سے ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے. وہ کوئی بھی گروپ لے آئے, لیکن ہمارے وہاں پر گروپ لیڈرز کو بتانا, ان کو الگ سے سمجھانا, اس کو بھی ایک لے کر کے شعبے پہ جانا ہے. خالد صاحب, میرا یہ سوال آپ سے تھا کہ اگر کوئی فیملی والے ہیں اور جا رہے ہیں, 5-6 افراد ہیں, اور وہ آپ سے تمنا, اس لیے کہ وہاں 4 لوگوں کا بیڈ ہوتا ہے, 5 لوگوں کا بیڈ ہوتا ہے, تو آپ کیا ان کے لیے کچھ ایسا انتظام کرواتے ہیں؟ ظاہر سی بات اس میں ایک ایکسٹرا بیڈ بھی لے کر کے آپ کو ایکسٹرا اخراجات برداشت کرنے پڑیں, ایسا بھی ممکن ہے. اور آپ 3 لوگوں کو رکھ رہے ہیں, ایک بیڈ ویسٹ ہو رہا ہو, ایسا بھی ممکن ہے. تو یہ کیا صورت ہے؟ جی, اکثر ایسا ہوتا ہے, کیونکہ فیملیز آتی ہیں, 4 لوگ آتے ہیں, کبھی 3 لوگ آتے ہیں, کوئی 2 لوگ بھی آ جاتے ہیں, اور 6 لوگ ان کی فیملی بھی آتی ہے. تو جتنے ان کی فیملی کے لوگ ہوتے ہیں اس حساب سے ہم کو روم ان کو فراہم کرنا ہوتا ہے. تو 6 کا تو بیڈ مل جاتا ہے, 6 لوگوں کا بیڈ مل جاتا ہے. ایک روم میں 6 بیڈ رہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک روم میں 4 بیڈ بھی رہتے ہیں, تو 4 کی جن کی فیملی رہتی ہے ان کو 4 بیڈوں کی دیتی ہیں. اب 3 لوگ رہتے ہیں, وہاں پر مشکل ہوتی ہے. اس کا جو خرچ ہوتا ہے وہ ہماری ٹریولز کی طرف سے ہم لوگ برداشت کرتے ہیں, تاکہ ان کو آپ نے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پردے کا بھی ان کا کچھ مسئلہ رہتا ہے, عورتیں رہتی ہیں, جی, جوان بچیاں رہتی ہیں, تو اس حساب سے ہم لوگ اپنی طرف سے ایک بیڈ کو یہ کر دیتے ہیں. ماشاء اللہ, یہ اصل سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو. لوگ بولتے ہیں جا رہے ہیں, بس جا رہے ہیں. اصل جو چھوٹی محسوس تو دیکھنے کو چھوٹی ہوتی ہے, لیکن حقیقت میں ہے کہ شریعت کے اعتبار سے بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں. جی. تو ان چیزوں کو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. اکثر گروپ لیڈرز کو میں نے دیکھا ہے. میں اس لیے آپ کو جو دعوت اسی لیے دی کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم لوگ جو حرم میں جا رہے ہیں, کہاں ہم کو دقتیں آ رہی ہیں, شریعت کہاں روک رہی ہے, اور اس پر اگر ہم لوگ نہیں آئے. مثال کے طور پر اس مرتبہ مجھے پتہ چلا کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو راستے میں ہوٹل کے باہر اچانک تھک گئے ہیں, طواف کر کے آ گئے, کھانے سے فارغ ہو گئے, آرام کر لیے, اب حرم تک پہنچنا. آج کل تو اس سے بھیڑ ہے کہ آپ کو حرم میں نماز ہی نہیں ملتی. اگر آپ جب تک آدھا گھنٹہ یا 45 یا 1 گھنٹے پہلے جب تک آپ حرم کے اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں, آپ کو نہیں مل رہی ہے جی, کہاں مل رہی ہے. ایسے میں راستے پڑھ رہے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ حرم میں جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ یہاں مل رہا ہے. جبکہ ابھی مفتی نعمان صاحب نے, جو نعمان صاحب ہم جہاں کی ڈاکٹر نعمان صاحب سے انہوں نے کہا کہ نہیں جی, حرم کے اندر پڑھیں گے تبھی ثواب ہے, اور حرم کے باہر کا حدود جو ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی ہم لوگوں کو پتہ نہیں. اگر ایسا پتہ ہوگا تو لوگ کوشش کریں گے جلدی سے جو ہے حرم میں جا کر کے نماز پڑھے. اگر ان کو ثواب نہیں ہے تو پھر وہ وہیں پڑھ لے یا کمرے میں پڑھ لے, برابر ہے, بہر کے. تو قاری شہباز صاحب, ابھی میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ تو جو ہے جب بھی قافلہ ہوتا ہے اس کی روح رواں ہوتے ہیں, آپ سب کے ہر دل عزیز بن جاتے ہیں, اس لیے کہ آپ جو ہے کبھی حمد پڑھ کر کے, کبھی نعت پڑھ کر کے ان کی دلوں میں جو ایمان کی روحانیت ہے اس کو تازگی پیدا کرنے کی, یہ بھی تو چیز ہے کہ جب آپ سفر کر رہے ہو, سفر میں مانوسیت ضروری ہے. وہ ادھر چہرہ کیے بیٹھا ہے, یہ ادھر چہرہ کیے بیٹھا ہے, اور مدینے کی طرف سفر کر رہا ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ مدینے کی کیا فضیلت ہے. اور راستے میں چلتے ہوئے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
تعریف میں گنگنانے کا کیا ثواب ہے جی پتہ نہیں ہے، تو ایک سوکھا سفر ہو جاتا ہے۔ جی جی تو ایسے میں کوئی قاری ہو، کوئی جو ہے نعت خواں ساتھ میں ہو، تو ان کے اندر جذبہ پیدا کرا۔ اور میں نے قاری صاحب تو ایسے بھی بنگلور میں مشہور ہیں، تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہے آپ جب مدینے کی طرف جاتے ہیں، طائف کی گلیوں میں گھومتے ہیں، اور جب ایئرپورٹ سے مکے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، ظاہر سے بہت سارے لوگ پہلے ہوتے ہیں، کعبے پہ نظر پڑے گی، کیا مانگوں گا کیا نہیں مانگنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس سے؟ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بسجدہ شکر ادا کرتا ہوں، اور پھر شہر گلستان بنگلور کا مشہور و معروف ادارہ، جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے، سیدھی بات نیوز چینل، اور اس کے بانی حضرت مولانا انصار عزیز ندوی صاحب جو میرے روبرو تشریف فرما ہیں، میں آپ کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں جو آپ نے ہمیں بلوا کر چند باتوں کا تذکرہ کرنے کا موقع دیا اور شکریہ کا موقع عنایت فرمایا۔ تو الحمدللہ القاسم انٹرنیشنل ٹورز اینڈ ٹریولز جو قافلہ ہم علماء کی نگرانی میں رواں دواں ہیں، جس کی نسبت علماء سے ہی جڑتی ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں شہر گلستان بنگلور کے جو بھی اطراف و اکناف کے علاقے ہیں اور شہر کے اندر الحمدللہ جہاں تک ہو سکے بہت سارے علماء اس ادارے سے جڑے ہوئے، اور خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جس مرتبہ بھی اس ادارے سے سفر ہو تو الحمدللہ ہر سفر میں 2 علماء یا 1 علماء کوئی نہ کوئی موجود ہوتے، تاکہ ہر طریقے سے جو ہے معتمرین کو جو ہے وہاں کی فضیلتیں اور وہاں کی جو ہے ہر چیز سے جو ہے لوگوں کو معلومات حاصل ہو، تو خدمت کے لیے ہمہ وقت جو ہے علماء موجود رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ نے بہت اچھا سوال فرمایا، اور میں اسے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آدمی تو اپنے وطن میں رہتا ہے، یہاں کا مقام الگ ہے، اور مکے کا مقام الگ ہے، مدینے کا مقام الگ ہے۔ تو جیسے ہی بندہ وہاں پہنچتا ہے تو سب سے پہلے چیز یہ ہوتی ہے کہ اس سرزمین کا ادب کا خیال کیا جائے۔ بعض مرتبہ ہم دیکھے ہیں کہ لوگ عمرے حج کر کے آتے ہیں، پھر بھی زندگیوں میں تبدیلیاں نہیں آ رہی، وجہ تو غور کیا گیا تو اس پر معلوم ہوا کہ علماء فرماتے ہیں جس طریقے سے مکہ اور مدینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی طریقے سے بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو اس کی سب سے پہلے وجہ کیا ہے؟ اس سرزمین کا ادب نہیں کیا کرتے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ ساتھ رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے 4-5 دفعہ جو ہے مجھے سعادت نصیب فرمائی، اور جب تک ہم ساتھ میں رہیں تو معتمرین کو تنہائی محسوس نہ ہو، جیسا کہ اپنا وطن چھوڑ کر آتے ہیں تو ان کو وہاں خوشیاں ملے۔ خوشیاں کس طریقے سے ملے؟ تو اللہ کی یاد میں خوشیاں ملے، نبی کی محبت میں خوشیاں ملے۔ جس طریقے سے ایک مہمان کسی گھر کو تشریف لے جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے یہاں جو ہے وظیفہ یا پھر گلدستہ لے کر جاتا ہے، تو اسی طریقے سے جب ہم مکے میں پہنچے، مکے سے مدینے کا سفر ہو، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں ہم خالی ہاتھ نہ جائیں، بلکہ ہم درودوں کا گلدستہ لے کر جائیں، نعتوں کا گلدستہ لے کر جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ساتھ جب پیش آئے گی تو انشاءاللہ ہم خود اپنی نظروں سے دیکھیں۔ صحیح بات ہے۔ تو الحمدللہ ہم جو ہے معتمرین کے ساتھ جیسے ہی کعبۃ اللہ کا سفر ہو تو یہاں بنگلور سے لے کر جدہ سے پھر اپنے روم تک، پھر روم سے جتنے بھی زیارات وہاں لوکل زیارات ہے وہاں پر اللہ کی حمد و ثنا پڑھ کر سنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، جس سے معتمرین بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا بھی ارشاد ہے کہ میری زمین کا ادب الگ ہے، لیکن یاد رہے جب میرے سرکار، میرے نبی، میرے محبوب کی زمین پر آپ کا سفر ہونے لگے تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ اس زمین کے ادب سے زیادہ وہاں کی زمین کا ادب بڑھ جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں آپ کو ترنم کے ساتھ یہ 2 شعر سنانا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ سمجھ سوچ کر تم قدم اپنا رکھنا، وہ شہر نبی ہے ذرا تم سنبھلنا۔ سمجھ سوچ کر تم قدم اپنا رکھنا، وہ شہر نبی ہے ذرا تم سنبھلنا۔ کیوں؟
ادب کی زمیں ہے ادب ہی سے رہنا، ادب کی زمیں ہے ادب ہی سے چلنا، وہ شہر مدینہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والوں، ایمان والے ٹھیک ہیں لیکن اللہ اکبر، فرشتے خود اس سرزمین کا ادب کرتے ہیں۔ فرشتے خدا خود اس سرزمین کا ادب کرتا ہے۔ تو ہم کس طریقے سے وہاں رہنا ہے، ہمیں کس طریقے سے وہاں چلنا ہے، وہاں بات بھی کرنا ہو تو ہماری زبان کس طریقے سے نکلے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ کوئی روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا ہے، کوئی وہاں کسی اور جگہ رکا ہوا ہے، آواز دینا چاہ رہا ہے تو اونچی آواز سے آواز دیتا، نہیں، بالکل غلط ہے۔ ادب کی زمین ہے، وہاں فرشتے بھی جو ہے ادب کیا کرتے ہیں، تو ہمیں بات بھی کرنا ہو تو کس طریقے سے کرنا۔ تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں جو ہے معتمرین کو سمجھاتے ہیں کہ وہاں کس طریقے سے چلنا ہے، کس طریقے سے بات کرنا ہے، اور وہاں جائیں تو وہاں وقت کیسے گزارنا ہے۔ وہاں ہمیں جس طریقے سے کعبۃ اللہ میں کام رہتا ہے، جیسے کہ عمرے کرنا ہوتا ہے، طواف کرنا ہوتا ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، باقی دوسرے کام ہوتے ہیں، لیکن مدینے میں کام نہیں رہتا، صرف اور صرف عبادت رہتی ہے۔ آپ نمازیں پڑھو، درود پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، جہاں تک ہو سکے آپ کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کر لو، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حاضری سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ تو الحمدللہ مکے سے مدینے کا سفر اور مدینے سے پھر جدہ کا سفر ہر وقت جو ہے الحمدللہ ہم نے دیکھا، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت مولانا انصار عزیز ندوی صاحب بھی ہمارے ساتھ عمرے کے سفر میں موجود رہے، آپ بھی ہمارے ساتھ سفر فرمایا، 500 کلومیٹر کا سفر۔ الحمدللہ آج بھی وہ سفر مجھے یاد ہے کہ ہر معتبرین جو ہے، ہر ہمارے ساتھ رہنے والا ساتھی بڑا خوش رہا، اور کوئی اپنے آپ کو جو ہے بوجھ نہیں سمجھا کہ سارا 500 کلومیٹر کا سفر نعتوں میں ہم نے گزار دیا۔ تو الحمدللہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہر ایک جو ہے نعت پڑھنے والا ہو جائے، ہر ایک جو ہے حمد پڑھنے والا ہو جائے، ہمارا سفر جو ہے نعتوں کے ساتھ، حمد کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کے ساتھ گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سفر کو اور ہمارے اس قافلے کو تا قیامت جاری و ساری رکھے، اور ہماری خدمات کو شرف قبولیت سے قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ہمیں اور دل جوئی کے ساتھ، دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ جو ہے انہیں خدمت کا موقع ہمیں میسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین گرامی، یہ القاسم ٹورز اینڈ ٹریولز کا قافلہ تھا، ذمہ داران تھے، ان کے جڑے ہوئے افراد تھے جو وقتاً فوقتاً جب بھی بنگلور ہی نہیں بلکہ آس پاس کے علاقے، بنگلور کے مضافات میں ٹمکور، آپ کا جو ہے ہبلی، بیلگام اور کرناٹک کے مختلف علاقوں سے لوگ ان سے جڑتے ہیں، اور جو ایک پورے کرناٹک کا بہترین قافلہ بنا کر کے یہ چلتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ مجھے پسند آئی وہ کہ وہ آپ کے بات پر رہبری، آپ ایک اجنبی شہر میں جا رہے ہیں، وہ بھی حرم جیسے اور وہاں کی چیزوں سے ناواقفیت ہو، ایسے علماء کا ساتھ ہو، اور آپ جب پریشان ہوں، بیمار ہوں، وقتاً فوقتاً آپ کے کمرے میں آئیں، آپ سے مزاج پرسی کرے، جب کھانے کے لیے بیٹھے تو آپ کی مزاج کے مطابق آپ سے پوچھا جائے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ اپنے وطن سے، گھر سے دور ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنائیت محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ کا اگلا قافلہ کب ہے؟ ابھی اسی مہینے 22 کو ایک ہے، 23 کو۔ اچھا، ایک دن کے فرق کے ساتھ دو الگ الگ، پھر نیکسٹ مہینے بھی ہے، پھر نیکسٹ مہینہ فروری میں 13 اور 14 کو۔ تو اس طرح سے ان کی تاریخ وغیرہ آتی رہتی ہیں، اور کوشش کریں گے کہ ان کی کچھ تفصیلات ہم اپنے جو ہے پرائم ٹائم کے نیچے پٹی میں دکھائیں انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو بھی آپ ان سے پوری جو ہے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ فی الحال مجھے اور القاسم ٹورز اینڈ ٹریولز کے ایک بات حضرت، یہ علماء جیسے ذہن میں بات آ سکتی ہے، بھئی ہم تو دینی خدمات میں الحمدللہ ہیں، جیسے کہ مولانا نے بتایا، قاری صاحب نے، حافظ صاحب نے بتایا کہ علماء، اسی لیے وہ بتا رہا ہوں جی، اسی لیے وہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں حضرت۔ ایسا نہیں کہ بھئی ہم صرف اسی لائن میں ہیں، بلکہ مولانا ماشاءاللہ ایک مدرسہ منچن بلے کے محتمی صاحب ہیں الحمدللہ، میں ایک ادارہ سے، اور ایک ہمارے ادارہ گاؤں میں ٹی نرسیپور کا مدرسہ سعید ہے، وہاں کا میں سرپرست بھی ہوں الحمدللہ۔ تو یہ بھی ادارہ ہے، قاری صاحب بھی بہت سارے مدارس ماشاءاللہ اپنی جو اللہ خدا داد صلاحیتیں اللہ نے جو دی ہے تو اس کو باقی رکھنے کے لیے ماشاءاللہ جاتے ہیں۔ ہماری مسجد کو الحمدللہ چند دن پہلے آئے تھے بچوں نے، کیا تو قاری صاحب کے پڑھنے کی وجہ سے بہت سارے انہیں تیار ہو گئے ماشاءاللہ۔ تو ایسا ہم دینی خدمت، یہ علمی خدمت میں الحمدللہ ہیں،
تو علماء اس کے ساتھ ساتھ یہ کام میں بھی آگے آ سکتے ہیں انشاءاللہ. جی ضرور انشاءاللہ مفتی صاحب. تو آخر میں آپ نے ہمارے مفتی صاحب کا پیغام بھی سن لیا. مجھے اور ٹھوئے القاسم ٹورس اینڈ ٹریولس کو اجازت ہے. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی کسی اہم ترین شخصیات کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،